अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। एक हसीन दिन निकला हुआ है यहाँ। और मैं थोड़ी देर पहले वो नैयरा नूर का एक गाया लाजवाल गीत गज़ल है, इश्क हमें बर्बाद ना कर, यानी ये उन गीतों में शामिल है नैयरा नूर ने जो गाया। जैसे नूर जहाँ ने मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, जिनके बारे में एसातिज़ा कहते हैं कि इनको बैठकर सुनना बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी है, यानी इनको खड़े हो के पूरे शऊर के साथ, पूरी तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। इतना मास्टरपीस है इश्क हमें बर्बाद ना कर। नैयरा नूर ने ये ज़ाहिर है बहुत खूबसूरती से अपना वो निभाया, बतौर गुलकारा इसको गाया। और अख्तर शिरानी के ये बोल हैं, जैसे मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, ये फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम है, नूर जहाँ ने गाया, लाजवाल कर दिया। और वो अजीम लोग जिन्होंने मौसीकी को तरतीब दिया और सिंगर्स को बताया कि तुमने इसको गाना कैसे है, यानी ठीक है लिखने वाले ने लिख दिया और तुमने गाना है, लेकिन कैसे गाना है ये मैं बताऊंगा। वो यानी वो अजीम म्यूज़िक डायरेक्टर। ये गीत हमें क्यों इतने अच्छे लगते हैं, क्यों इनके बारे में कहा जाता है कि ये नहीं, ये सदाबहार गीत है ना ये, यानी जब भी सुने आप, नस्लों को, वक्त को फ़र्क ही नहीं पड़ता, जब भी सुनेंगे हसीन गीत हैं। क्यों है ऐसा? उसकी वजह यह है कि फैज़ अहमद फैज़ का ये कलाम, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, फैज़ साहब ने अपना कलाम लिखा, लेकिन फैज़ साहब ने इसको गाया नहीं, यानी बड़ी मेहरबानी की उन्होंने ये खुद गाने की कोशिश नहीं की, ना उन्होंने इसकी मौसीकी को तरतीब देने की कोशिश की। और नूर जहाँ ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने ये गीत गाया ज़रूर, लेकिन इस तरह का कोई गीत आगे लिखने की कोशिश नहीं की। अच्छा, इसी गीत को अब अगर हम यूँ कहें कि अगर मदाम नूर जहाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग की जगह वो नूर जहाँ का कोई कलाम होता लिखा हुआ, जिसको फैज़ अहमद फैज़ गा के सुनाते, या म्यूज़िक डायरेक्टर साहब गा के सुनाते, या नैयरा नूर का जो गीत मैं भी सुन रहा था, इश्क हमें बर्बाद ना कर, ये अगर नैयरा नूर ने लिखा होता और मतलब गाने वाले शिनानी साहब होते या कोई और बुज़ुर्ग होते, तो इनका ज़िक्र तो शायद होता कभी, लेकिन मज़ाहिया किस्म के मामलात में हंसने खेलने के लिए, कोई उदास, यानी कॉमेडी के में इजाफ़ा हो जाता। जिसका मतलब ये है कि ये गीत लाजवाल इसलिए है, सदाबहार इसलिए है कि इसमें हर शख्स ने अपना काम किया है, दूसरे के काम पे हाथ नहीं डाला। नैयरा नूर ने गाना, यानी उसको गीत गाया, म्यूज़िक डायरेक्टर को सुन के उन्होंने म्यूज़िक बनाने की कोशिश नहीं की। इसी तरह से नूर जहाँ ने या फैज़ साहब ने इसका म्यूज़िक तरतीब, मौसीकी तरतीब बिल्कुल नहीं दी, उन्होंने अपना काम किया और साइड पे हो गए। एक एक्सेलेंट टीम वर्क वजूद में आया और उसका एक नतीजा हमारे सामने है। यह होता है कि एक आदमी जब अपना काम करे, दूसरे के काम में हाथ ना डाले, तो फिर इस तरह के नताइज निकल आते हैं। हमारे यहाँ मामला ज़ाहिर ये है कि हर आदमी ने दूसरे का काम करना है, यानी अब रिटायर्ड जर्नल हजरात जो हैं वो ख़ारजा अमूर और फिर सियासी अमूर, तालीमी अमूर, समाजी अमूर, वो ये हमें बता रहे हैं। एक पूरी ब्रिगेड है मुल्लाओं की जो तबलीग के अलावा सब कुछ करती है, यानी इस्लाम की तबलीग बिल्कुल नहीं करेंगे, अलबत्ता बाकी सब कुछ वो करेंगे। वो खारजा पॉलिसी के बारे में बोलेंगे, वो सियासत में बोलेंगे, वो ये बताएंगे कि कौन सा मुल्क पाकिस्तान का दोस्त है और कौन सा दुश्मन है। यही आजकल हो रहा है। नई लाइन जो PTI और साबिक जर्नल हजरात, जिनके बारे में मुल्ला हारून रशीद का ये ट्वीट आप देख लीजिए स्क्रीन पर, जिसका लुबे लुबाब ये है कि जो बाखबर फ़ौजी जर्नल, यानी वो जो रिटायर्ड हो गए हैं, रिटायर्ड नहीं है वो, बाखबर दरअसल वो हैं, और जो हाजिर सर्विस जर्नल हैं ये बेखबर हैं। यानी ये अल्फाज की जादूगरी होती है, ये इस तरह के जो मुल्ला करते हैं ना, वो जादूगरी करते हैं। तो जादूगरी में जो वो कहना चाह रहा है वो ये है कि बाखबर जो जर्नल हजरात हैं और 99% साबिक फ़ौजी, ये इनके इल्म में है कि अमेरिका पाकिस्तान में एक साजिश कर रहा है और अमेरिका के सामने हमें गैरत का नारा लेके खड़े हो जाना है और अमेरिकी मुदाखलत हमें कबूल नहीं है। ये वो कह रहा है इस ट्वीट में। जो इसका मतलब है वो ये है कि जो हाजिर सर्विस जर्नल हजरात और जो हाजिर सर्विस 99% फ़ौजी हाजिर सर्विस है, वो अमरीकी एजेंट है और वो अमेरिका के मफाद में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। इस काम की सज़ा पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सज़ाए मौत है। तो हारून रशीद को, जो कि लाडला है ज़ाहिर है, क्योंकि ये जलंधर ग्रुप का जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के ज़माने का भर्ती हुआ है, जिसके वो डॉलर पकड़े गए हैं स्विस अकाउंट्स में, उसकी सताइश और मदा और सताइश में, खुशामद में हारून रशीद ने किताबें लिखी हैं
اور جھوٹ کی پلندے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹ کے پلندے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جنرل عبد الرحمن دراصل فاتح افغانستان تھا اور سوویت یونین کو توڑنے والا وہ جنرل تھا جس کے سوئس اکاؤنٹ میں ڈالر نکل آئے۔ اب یہ اس زمانے میں 80 کی دہائی میں جب یہ جہاد ہو رہا تھا، اس زمانے میں وہ تمام لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے، یہ تم جہاد کو جو جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ مذہب کو بیچ رہے ہو، اسلام کا یہ بالکل تقاضا نہیں ہے، کوئی اہل کتاب بھائی نہیں دنیا میں ہوتا، امریکہ یا یورپی یونین اہل کتاب بھائی ہرگز نہیں ہے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہیں۔ اور وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ اہل کتاب بھائی بنتی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ تمہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تم نے پورے ملک کو ان کے حوالے کر دیا ہے، یہ افغانستان سے ہیروئن اور کلاشنکوف کا کلچر ہمیں تباہ کر دے گا، ان کو کنفائنڈ کرو۔ وہ سارے کے سارے لوگ جناب اس زمانے میں جیلوں میں ڈالے گئے، قلعوں میں ڈالے گئے، انہیں غدار کہا گیا، انہیں ذلیل کیا گیا، انہیں کوڑے مارے گئے۔ اور ہارون رشید ملا جو ہے، اس طرح کے ملا اس زمانے میں امریکہ کے واری صدقے اور یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ جتنے ہمارے ماشاءاللہ یہ سابق جو باخبر جرنیل حضرات جن کو ہارون رشید جن کا ذکر کرتا ہے، یہ اصل میں ایک مکتبہ فکر ہے جی، اور بڑا سنجیدہ نقطہ نظر ہے، اور یہ انقلابی، اب آپ ان کو اگر آپ یہ سچائی بیان کریں کہ انقلابی جو تھا صدر ایوب خان، یا انقلابی امریکہ مخالف صدر ایوب خان، انقلابی یہی کہنا چاہیے نا، میرا خیال اب نیا نام اس کا ہمیں رکھ دینا چاہیے کہ وہ امریکہ مخالف انقلابی صدر ایوب خان، امریکہ مخالف انقلابی یحییٰ خان جس نے چائنا سے امریکہ کی ہنری کسنجر کا دورہ یاد کر لیجئے، اس کے بعد انقلابی امریکہ مخالف صدر جنرل ضیاء الحق، اور انقلابی صدر جنرل پرویز مشرف کی باقیات ہیں یہ جو ماشاءاللہ اس وقت ریٹائرڈ ہو کے امریکہ کے خلاف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ۔ بات یہ ہے جی کہ اگر خودکشی کرنے کا کسی قوم کو شوق ہے تو اسے کون روک سکتا ہے بھائی، بالکل کریں، 100 دفعہ کریں۔ مطلب ہے کنٹراڈکشن کی کوئی انتہا، اگر مطلب ہے دوسری مثال مجھے ذہن میں نہیں آ رہی کوئی ایسی ریاست جو اس طرح خودکشی پر تلی ہے کہ ایک سپر پاور جو ہے اس کو آپ بلا وجہ انوالو کر رہے ہیں کہ وہ کہہ کے تھک گئے ہیں، وہ کچھ سنجیدہ، عمران خان سے بہتر بھارت میں تو ماتم پڑا ہوا ہے عمران خان کے جانے پہ۔ جو آدمی ایک ہفتے میں 2 مرتبہ بھارت کی خارجہ پالیسی کی تعریف کر رہا ہے، جس آدمی نے نریندر مودی کے الیکشن سے پہلے اس کی کامیابی کی دعائیں مانگی ہیں، جس آدمی نے کشمیر کا سٹیٹس چینج ہو گیا بھارت کا تو اس نے نیشنل اسمبلی میں شہباز شریف کے جواب میں کہا کہ تم کیا چاہتے ہو میں بھارت پر حملہ کر دوں، مطلب اس نے بالکل کھل کے بتا دیا کہ اس قابل نہیں ہے، جو کرنا بھارت کر جائے۔ اب وہ خارجہ پالیسی کی تعریفیں کر رہا ہے بھارت کی۔ اگر دنیا میں پاکستان کو کوئی تباہ ہوتا دیکھنا چاہتا ہے نا تو عمران خان سے بہتر دوسرا آدمی کوئی نہیں ہے، اور وہ اقتدار میں بھی تباہی اس نے پھیلائی ہے، اور وہ ابھی اس کا یہ جو امریکہ یہ جو ساری باتیں مخالف یہ جو مزے آ رہے ہیں نا، وہی رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے۔ وہ شروع میں لانے سے پہلے جو ان کے ڈانس ناچنا گانا سب کچھ تھا، یہ تسبیح گھماتے ہوئے ڈانس کرتے تھے، ایسا ہی تھا نا۔ یہی لوگ ہیں نا جانماز پر بیٹھ کے مطلب فون کالیں، اور میں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جاتا، یہ وہ لوگ ہیں جو جوا کھیلتے ہوئے کہتے ہیں ٹھہرنا میں نماز پڑھا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں، ہاتھ میں ان کے تسبیح ہوگی، سوٹ انہوں نے پہنے ہوں گے، ٹائیاں لگائی ہوں گی، یہ سارا ایک عجیب و غریب، یہ ایک ایسا مکتبہ فکر ہے جو اپنی جہالت، اپنی غلطی ماننے پر کسی رشوت لینے دینے کو برا نہیں جانتا، کسی قبضہ گروپ عدل انصاف کا خون ہوتا ہے، یہ ان کے نزدیک مسائل ہی نہیں ہے، مہنگائی، تباہی، یہ نہیں ہے، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، ٹھیک ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ امنگ کلاسز ڈفرنٹ، یہ جو قوم کی ہوتی ہے برباد ہوئی پڑی ہے ہماری، وہ ان کا پرابلم ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے نظریں ہٹاؤ اور امریکہ ایک فرضی دشمن کریٹ کرو اور کہو کہ بس وہ دشمن ہے اور ہم امریکہ کے سامنے غیرت لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کا خواب کیا ہے یہ ملا اوریہ، مقبول جان، کذاب اور یہ سارے یہ مکتبہ فکر، ان کا خواب ہے افغانستان۔ فائنلی جو ان کے اندر اگر آپ جو کھول کے دیکھیں نا ان کی خواہشوں کا جو آپ کہیے منزل، اور بلکہ مندر کہنا چاہیے، مندر، ان کی خواہشوں کا مندر، کیونکہ شرک ہے سارے کا سارا جو یہ لوگ کام کرتے ہیں، تسبیح پکڑتے ہیں لیکن جو یہ بکواس کرتے ہیں وہ ساری کی ساری، قادیانی تو بدنام ہے بھائی۔ گجر خان کا پیر جو ہارون رشید کا ڈبہ پیر ہے، گجر خان پروفیسر رفیق ڈبہ پیر، اس نے قیامت کے آنے کی ٹائمنگ بتا دی ہوئی ہے، پبلش کر دی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی قیامت کا جو آنا ہے حدیث جبرائیل سے رجوع کر لیجئے، حدیث جبرائیل جس پہ تمام مکاتب فکر متفق ہیں، اور کسی حوالے سے کسی کو اس کی سچائی پر اعتراض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نگینہ کی طرح جگمگا رہی ہے،
وہ حدیث جبرائیل، وہ پوری یعنی بہت ہی کمال کا مکالمہ، آپ پڑھیے گا گوگل کر کے. میں صرف آپ کو اتنا یاد دلا دوں کہ حضرت جبرائیل امین، حضرت جبرائیل کون ہیں؟ یعنی بزرگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے یعنی آپ کہیے کہ عالی شان فرشتے، یعنی یہ وہ ذی شان فرشتے ہیں، شان رکھنے والے، کہ ان کے ذمے لگایا گیا تھا قرآن مجید کو. یعنی حضرت جبرائیل امین اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید ان کے توسط سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل کیا جاتا تھا. حضرت جبرائیل امین، یعنی یہ کوئی عام فرشتے نہیں ہیں. حضرت جبرائیل امین جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اللہ کے آخری رسول النبی ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں. سوال کرنے والے کون ہے؟ حضرت جبرائیل. سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ یہ تو سوال کرنے والا بھی جانتا ہے کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. جس پر پھر حضرت جبرائیل نے کہا اچھا پھر کچھ نشانیاں بتا دیجئے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لونڈی جو ہے وہ مالکن جنے گی، اور عربوں کے یہ جو ننگے پیر، یہ جو چرواہے، یہ جو بچے بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں، یہ اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. یہ دو نشانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کی بتائیں، آپ کے سامنے پوری ہو چکی ہیں. اب دیکھ لیجیے. تو سوال کرنے والے حضرت جبرائیل امین، جواب دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت کی ٹائمنگ عجز کا اظہار ہو گیا کہ قیامت کب آئے گی اس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے. پروفیسر رفیق آف گجر خان، پاکستانی پروڈکٹ، پروفیسر رفیق آف گجر خان، وہ سامنے آ کے بتا رہا ہے کہ قیامت 364، اس نے حساب لگا کے بتا دیا کہ اتنے سال کے بعد قیامت آ رہی ہے. مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ لوگ ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں یہ تسبیح ہوتی ہے جو یہ گفتگو کرتے ہیں نا، یہ جو ان کی پیری فقیری اور نسبت اور یہ آسمانوں سے سلسلے، قادیانی تو بدنام ہیں. یعنی ان پہ اگر آپ غور کریں تو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کس طرح کا کفر بکتے ہیں اور کیا کیا ان کے معاملات ہیں. لیکن چونکہ یہ مذہبی وہ ہیں، آپ کا یہ بحثیں ہیں، اور بہت سے لوگ چونکہ مذہبی ایمان رکھتے ہیں، لوگوں پہ یقین رکھتے ہیں اور ان کو ہی ٹھیک سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک آج تک آسمانوں سے ہدایتوں کا سلسلہ کھلا ہوا ہے، اور ایک وہ وحی کی کوئی نہ کوئی صورت ہے جو انسانوں پہ اترتی ہے. یہ بہت سارے لوگوں کا اعتماد اور یقین ہے. تو چلیے ٹھیک ہے، ان کا اعتماد ہے، ان کو ہم مطلب کیا کہا جا سکتا ہے. میں اس موضوع پر ویلاگ ختم کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو یہ ملا انصار عباسی اور ان تمام کی اور یہ سارے یہ سوٹ ٹائیوں والے یہ جو قذاب پھر رہے ہیں، جو آپ کو بڑی غیرت کے ٹیکے لگا کے کہتے ہیں کہ امریکہ سے ہمیں لڑنا ہے، جو نہیں اس وقت کہہ رہا، لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے بچ جائیں گے؟ بالکل نہیں. یہ میں آپ سے گزارش کر دوں کہ اس طرح کے لوگوں کو جب تک نہیں روکا جائے گا، یہ پنگے لینے، یہ اڑتے ہوئے تیروں کے سامنے سینہ کر دینا، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، امریکہ کو گالیاں نکال کے اپنے 4 ووٹ بڑھانے، اس کا جواب آئے گا، آ رہا ہے، آگے بھی آئے گا. گرے لسٹ میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کوئی دور دور تک اب وائٹ مین کا بھول جائیے. اور اب ڈالر کے مقابلے میں روپے کا جو حال ہوگا وہ بھی اب دیکھیے گا. اور آپ سے میں اس ویلاگ مطلب آخری بات میں یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے امریکہ سے جن کو لڑنے کا شوق ہے نا، یہ ایک تو یہ منافق ہے نا جو رہتے بھی یورپ اور امریکہ میں ہیں، اور اس کے بعد انہی کو گالیاں نکالتے ہیں، یہیں پہ آ کے اپنی سگی بہنوں سے شادیاں کرتے ہیں. یعنی ہمارے جو ماشاءاللہ یہ امریکہ مخالف یورپ، آپ کو وکیلوں کے پاس جائیں، یہ کاغذوں میں رد و بدل کر کے اپنی سگی بہنوں کو بیویاں بنا کر یہاں کے قانون سے فائدہ اٹھا کے امیگریشن دلوانے کے لیے یہاں لے کر آتے ہیں. کاغذوں میں یہ یعنی بہنوں سے شادیاں کر لیتے ہیں. کاغذوں میں یہ 2 گھر لینے کے لیے گورنمنٹ سے کہ 2 گھر مفت کے مل جائیں، یہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں اور کاغذوں میں طلاق کروا کے 2 گھر رکھ لیتے ہیں. رہتے ساتھ ہی ہیں میاں بیوی، دوسرا گھر کرائے پہ دے دیتے ہیں. یہ وہ شعور ہے، یعنی جو دن رات نے گالیاں نکال رہا ہے، رہتا بھی یہاں ہے، گالیاں بھی ان کو نکالنی ہیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ اس مینٹالٹی اور منافقت سے طالبان کہیں بہتر ہے. جو طالبان ہیں نا، جن کو یعنی یہاں پہ بچیاں بک رہی ہیں، جہاں لڑکیوں کالجز کے وہ اسکول سارے بند ہیں، جو وہ اپنا بندوقیں لے کے، اور افغانستان میں جو بھی وہ اس وقت کچھ کر رہے ہیں، وہ منافق نہیں ہے. جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ اس پہ ڈنڈے کے زور پہ جب تک ان پہ طاقت عمل کر رہے ہیں. کوئی طاقت سے ہٹانا چاہتا ہے تو ہٹا لے، لیکن جب تک ان کے پاس طاقت ہے وہ وہی کریں گے جس کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ بھیک امریکہ سے وہ مانگ رہے ہیں $6 بلین، اور ان سے اسسٹنس بھی مانگ رہے ہیں، اور آگے وہ ان کا کام بھی کریں گے کیونکہ پیسہ تو ہے نہیں. لیکن اپنے لوگوں پہ کنٹرول رکھنے کے لیے وہ اسلام کی یعنی اگر غیرت وغیرہ کی وہ بات کرتے ہیں تو کسی حد تک سمجھ آتی ہے. یہ جو سوٹ ٹائیاں پہن کے امریکہ کے
یہ جو کر رہے ہیں یہ منافقت ہے اور کچھ نہیں ہے، اور اس منافقت کی سزا اللہ تعالیٰ کی بنائی اس دنیا کے قدرت کے قانون کے مطابق پاکستان میں ہر بندے کو ملے گی، اس کو بھی جو پاکستان میں رہتا ہے، اور ہر اس بندے کو پاکستانی کو جو پاکستان سے باہر رہتا ہے، جو امریکہ میں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، عرب میں رہتا ہے۔ ایک اجتماعی توہین، ایک اجتماعی بے عزتی یہ سب کی ہوگی، اس کی قیمت سب دیں گے، اس سے بچے گا کوئی نہیں۔ تو چلیے ٹھیک ہے، وہ ہیرو والے ٹیکے لگائیں اور امریکہ مردہ باد کہنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔